बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की चुंतखब हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इलेक्शन कमीशन और नैब भी IMF के वफ्द के रडार पर आ गया। जी हां, अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका से कप्तान की रहाई का हुक्म जारी होने के बाद, जी हां, हालिया बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, जो विल्सन रुकने कांग्रेस का ख़त, उसके बाद फिर उनकी तकरीर, उसके बाद उनका डोनाल्ड ट्रंप को ख़त और फिर इमरान खान की रहाई की फाइल का ओवल ऑफिस वाइट हाउस पहुंचना और उसके बाद बिल वास्ता पैगाम पाकिस्तान के सफारती हलकों को। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप हुकूमत ने इन तमाम तर मामलात में जो 22 दिन का वक्त लिया, उसके पीछे कुछ अहम तरीन चीज़ें थी। पाकिस्तान के अंदर मामलात का जायज़ा लेना था और अब IMF का वफ्द जो कि पाकिस्तान में अदलिया के मामलात के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, अब इतलात जी हैं कि पाकिस्तान में नैब ने क्या किया गुज़श्ता 2-2.5 बरसों के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के अंदर जो किरदार था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट जाली तरीके से तब्दील कर दिया, उसका भी जायज़ा लिए जाने का इम्कान है। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि IMF के पास जो फॉर्म 47 पहुँचे हैं पतन की रिपोर्ट के ज़रिए, अब कहा यह जा रहा है कि IMF की जानिब से जो असली फॉर्म 47 है वो मांग लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अपनी वेबसाइट पर पहले ही उन फॉर्म्स के अंदर बड़ी तब्दीलियां कर चुका है, वहाँ उन हलकों के अंदर एक परेशानी है, एक बेचैनी है। और कल से हमारे जब इलेक्शन कमीशन के कुछ ज़राए से बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ ज़राए से बात हुई, तो वहाँ पर एक पैनिक था। इस पैनिक की क्या वजह है? क्योंकि जो कुछ किया गया वो इस वक्त ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने वाज़ेह है, बल्कि इतने ब्लंडर्स किए गए, इतनी बड़ी गलतियां की गई। सितंबर अक्टूबर के महीने तक वहां पर फार्म्स के अंदर तब्दीलियां की जाती रहीं और अब जब आलमी सतह के ऊपर ऑडिट के खतरात पैदा हो गए हैं तो वहां पर परेशानी तो यकीनी तौर पर बनती है। मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, एक बात समझने के काबिल है और वो ये है कि जो आलमी इदारे हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ के हवाले से हों, पाकिस्तान में काम कर रहे हों, दुनिया भर में काम कर रहे हों, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात के इदारे हों, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हों, दुनिया भर के अंदर काम कर रहे हों, चाहे वो इंसानी हकूक़ आज़ादियों के हवाले से इदारे हों, आलमी मालियाती इदारे हों, IMF जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसे, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे शफाफियत का जायज़ा लेने वाले इदारे हों, इन तमाम की तमाम जो फंडिंग है सबसे ज़्यादा वो अमेरिका से होती है और असल में अमेरिका ही इन तमाम तर इदारों का माई बाप है। आखिरी हतमी और फाइनल रिपोर्ट्स जो जमा हुआ करती हैं वो अमेरिका के अंदर ही जमा हुआ करती हैं और अमेरिका में बड़ी तब्दीली 20 जनवरी 2025 के बाद, जो बाइडेन इंतज़ामिया के जाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद जो आलमी इदारे ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से एक्टिव हुए हैं, उसे खासा मानी खेज करार दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर आपके सामने हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट रखें जो कल आई है, जो पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आखिरकार क्या क्या रही है, तो जनाब रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान करप्शन के इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135वें नंबर पर आ गया है और ये 2024 के हवाले से जो है वो तफसीलात रखी गई हैं सामने जनाब। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उस तरह से रिपोर्ट नहीं की जा रही। इसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया कि जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई या सज़ा का जो इंडेक्स है उसका स्कोर बदस्तूर कायम जो है कम है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह से आगे चलकर यह कहा गया कि हुकूमती इदारों और सरकारी मुलाजमीन की जवाबदेही और बाअसर गिरोहों के रियासत पर कब्जे का इंडेक्स भी 35 से बढ़कर 39 हो गया है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो बढ़ रही है। मैं रिपीट करता हूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? हुकूमती इदारों, सरकारी मुलाजमीन की जवाबदेही और बाअसर गिरोहों के रियासत पर कब्जे। यानी ये रिपोर्ट ये जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बाअसर गिरोहों का पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कब्जा है। यानी कोई
آئین قانون یا جمہوریت نہیں ہے، بلکہ قبضے کے ذریعے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اور آگے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی سینسٹیو ہیں، اور پہلی مرتبہ اس رپورٹ کے اندر ملٹری کا لفظ بھی جس طرح سے استعمال کیا گیا اس کو پاکستانی میڈیا ہرگز رپورٹ نہیں کر رہا۔ وہ کیا ہے؟ انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ ایگزیکٹو، جی ہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو، عدلیہ، ملٹری اور قانون سازوں کا، قانون سازوں سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں یقینی طور پر پارلیمنٹ ہی قانون سازی کیا کرتی ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایگزیکٹو، عدلیہ، ملٹری اور قانون سازوں کا ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا سکور بھی پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے۔ جی ہاں عدلیہ کا ذکر ہے، یعنی عدلیہ کے اندر جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں ان کا تو جائزہ لے رہا ہے IMF کا وفد۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی یہ بات کر دی، اور کتنا دلچسپ اتفاق ہے کہ امریکہ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ رچرڈ گرنل کے ذریعے اٹھ رہی ہوں یا پھر جو ولسن کے ذریعے اٹھ رہی ہوں، وہ بھی پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور سیاستدانوں کو جو قید و بند میں رکھا گیا ہے ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور پھر قانون سازوں کا ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال، اس کا رپورٹ کے اندر ذکر ہے۔ اور آگے چل کر پہلی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر میں ایگزیکٹو، عدلیہ اور لیجسلیٹو یعنی پارلیمان کا جو کرپشن کا سکور ہے وہ بھی جناب انتہائی خطرناک حد تک پاکستان کے اندر بڑھ چکا ہے۔ یعنی یہ جو تین بڑے ادارے ہیں جس کی جانب عمران خان بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے لندن پلان کے بعد۔ جی ہاں عمران خان عدلیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عمران خان پاکستان آرمی کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کیسے عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں آرمی کے درمیان اور پاکستانی عوام کے درمیان، فوج کے درمیان اور پاکستانی عوام کے درمیان۔ اور آگے چل کر یہ رپورٹ جو ہے وہ پارلیمان کا بھی ذکر کر رہی ہے، یعنی یہ جو تینوں ادارے ہیں پارلیمان اور عدلیہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ، ان کے اندر جو ہے وہ کرپشن سرایت کر چکی ہے اور ذاتی مقاصد کے لیے تمام تر معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یعنی وہی بات جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بغض میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس نہج کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب کتنا ہی عجیب اتفاق ہے، اگر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہی کہتی ہے، اس کے بعد IMF کا جو مشن آیا ہوا ہے وہ بھی تمام تر چیزوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ ملاقات کرتا ہے، انتہائی غیر معمولی ہوتی ہے۔ اس اعلامیہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود تسلیم کی جا رہی ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، جن کی جانب عمران خان بھی بار بار اشارہ کر چکے۔ پھر ایک پینک ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، چیف جسٹس کہتے ہیں ہم اس طرح کے مشن سے ہم ملاقاتیں نہیں کیا کرتے۔ واقعی پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ اس طرح کے مشن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس براہ راست طور پر ملاقات کر رہے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے بھی انہیں خط لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا، چیف جسٹس صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ وزارت خزانہ نے ہم سے یہ درخواست کی تھی۔ جی ہاں اورنگزیب صاحب وفاقی وزیر خزانہ ہیں، کہاں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی جو وزارت خزانہ ہے اورنگزیب صاحب، اور جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی اپائنٹمنٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ کن کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وزارت خزانہ کی خواہش کے اوپر ہم نے یہ ملاقات کی ہے، یعنی گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ IMF کے وفد کے اس ملاقات کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دیا ہے، بالواسطہ پیغام، اور وہ پیغام یہی ہے کہ اس وقت عدلیہ کے اندر جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے قانون بنائے جا رہے ہیں، آئین چینج کیا جا رہا ہے اس پارلیمان کے ذریعے جو کہ جعلی ہے، یقینی طور پر ان کے کچھ تحفظات ہیں ان معاملات کے اوپر۔ حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، وہ سٹیٹمنٹ بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ بھی، پاکستان کے اندر پارلیمان بھی، پاکستان کے اندر ایگزیکٹو بھی۔ جی ہاں انہوں نے بھی کل یہ بات کی، ریمارکس دیے کہ یہ تینوں ادارے مکمل طور پر جناب ہو چکے ہیں تباہ، کولیپس ہو چکے ہیں، اور اس پر پھر رد عمل آتا ہے، اس پر پھر جناب
جو ہے وہ رولنگ پاس کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، جو کہ دھاندلی کے نتیجے میں یہ الیکشن جو ہیں وہ جیت کے آئے ہیں، اور ان کی جانب سے پھر یہ کہا جانا کہ جناب اس قسم کے جو ریمارکس ہیں یہ پارلیمان کے اوپر حملہ ہیں، یہ تمام تر چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پینک ہے وہاں پر، اور پینک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آج کی جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، بلکہ کل ہی کی رانا ثناء اللہ کا بیان ہے۔ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا بعض معاملات میں طرز عمل ایسا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور موصوف کہتے ہیں کہ ہر معاملے کے اوپر وہ خط لکھتے ہیں، اور خط جس کو لکھا جاتا ہے اس کو بعد میں ملتا ہے اور پہلے میڈیا پر آ جاتا ہے، وہ ادارے کو بدنام کر رہے ہیں، مس کنڈکٹ کا باعث کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا کام نہیں چلنے دے رہے، بائیکاٹ کرتے ہیں، خط لکھ دیتے ہیں۔ اور اس سے قبل سپریم کورٹ میں کیا ہوتا رہا ہے، 8 جج ایک طرف ہوتے تھے، 7 دوسری طرف ہوتے تھے، وہ تمام تر چیزیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر شروع ہوئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات کے اندر رکاوٹ ڈالی، بار بار خط لکھ دیتے تھے، بینچز توڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ اس منتخب حکومت کو اس بات کا فائدہ تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات کا فائدہ تھا، ان کے رہنما میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا فائدہ تھا، تو اس وقت ان خطوط کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ اور آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہماری معلومات کے مطابق جو پہلے سے موجود 16 جج ہیں، ان میں سے 8-9 جو ہیں وہ الائنڈ ہے اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ، اور آئین اور قانون کے مطابق جب وہ فیصلے دیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آئیں گے، کیونکہ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے وہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سسٹم سے باہر کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے اب رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان یہ واضح طور پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ پینک جو کہ اس وقت اداروں کے اندر ہے اس میں آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا کل اس بات کی وضاحتیں دینا کہ عمران خان جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے، اور میں نے یہ معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے اور اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ اب یہ اس موقع پر انہوں نے بات کی کہ جب IMF کا وفد ان سے ملاقات کر رہا تھا، اس ملاقات کے بعد جب وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے وہاں ان سے سوال پوچھا گیا، اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہیں معاملات، اور ہم نے IMF کو وفد کو کہا ہے کہ آپ ایک بہترین وقت کے اوپر آئے ہیں، اگرچہ اس قسم کی چیزیں ہم بتایا نہیں کرتے، لیکن کیونکہ آپ کو وزارت خزانہ نے بھیجا ہے آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، اس لیے جناب ہم یہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعظم کی IMF کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، MD IMF کے وفد کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے نون لیگ کی جانب سے اس قسم کی خبریں جاری کی جاتی ہیں جناب کہ شہباز شریف سے یہ جو ملاقات ہے یہ جناب بڑی شاندار ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو شہباز شریف صاحب کی بڑی جو ہے وہ تعریف کی، اور یہ جو ملاقات ہے یہ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کی ملاقات کے موقع پر ہوتی ہے۔ اس کو کچھ لوگ یہاں پر لنک کرتے ہیں، یہاں پر جو ایک پینک ہے اس کو چھپانے کے لیے اس ملاقات کو زیادہ سے زیادہ میڈیا پر چلایا جاتا ہے، لیکن ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی IMF کی جانب سے اس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے جو اس وقت انہیں پاکستان میں معاشی معاملات کے حوالے سے ہیں، اور یہ جو معاشی معاملات ہیں ان کا تعلق یقینی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی معاملات کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل بھی پاکستان پہنچ جاتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ رافیل ماریانو گروسی کا یہ 2 روزہ پاکستان کا دورہ ہے، اور اس میں جناب وہ جو ہے وہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اور اس حوالے سے جو دیگر معاملات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ اب ذرا لنک کریں آپ یہ تمام تر ڈاٹس کے اس اہم ترین موقع کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب جناب دبئی پہنچتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سعودی قیادت سے رابطے کرتے ہیں، اور جناب ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد خط آتا ہے امریکہ سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اس کے بعد IMF کا وفد ملاقاتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر بھی پاکستان آ جاتے ہیں۔ ان تمام تر ڈاٹس کو ذرا آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو واضح ہو جائیں گی تمام تر چیزیں کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے سفارتی معاملات اس وقت اس چنتخب حکومت کے دور میں کچھ زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں، اور اس بات کا احساس اس چنتخب حکومت کو ہو چکا ہے کہ ہمارے سیاسی معاملات ہوں، ہمارے معاشی معاملات ہوں، ہمارے عدالتی معاملات ہوں، یا پھر ہمارے انتخابی معاملات ہوں، آئندہ چند دنوں کے اندر یہ تمام کے تمام معاملات
انٹرنیشنل فورمز تک جا سکتے ہیں، ان تمام معاملات کا انٹرنیشنل آڈٹ ہو سکتا ہے۔ اسی موقع کے اوپر ایک آئی واش کے لیے، ایک سموک سکرین جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے تعلقات بیرونی دنیا کے ساتھ بہتر بتانے کے لیے یہ تمام کی تمام آنیاں جانیاں ہیں۔ منت ترلے ترکی کے اندر بھی کیے گئے، سعودی عرب کے اندر بھی کیے گئے، دبئی کے اندر بھی کیے گئے، اور یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے جناب کہ جب کہ اس موقع پر پاکستان کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں وہاں پر بھی دراڑ آ چکی، جو کچھ کیا محسن نقوی صاحب نے امریکہ کے اندر، امریکہ کے ساتھ تعلقات تو پہلے ہی انتہائی نیگیٹو سطح کے اوپر پہنچ چکے ہیں، جو کچھ جو بائیڈن نظامیہ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس عالمی تنہائی کے عالم میں اس قسم کی آنیوں جانیوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے براہ راست عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہا جائے گا تو اس وقت یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ نہیں جناب کچھ عالمی برادری بھی ہمارے ساتھ ہے، جو کہ سر دست ممکن نظر نہیں آ رہا، جو آنیاں جانیاں اس چنتخب حکومت کی نظر آ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔